अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 6 के 6 जजेस डट गए। वो तमाम जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था कि उन्हें उनके काम में मुदाखलत का सामना है, वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। ये खबर किसने दी है, किस पॉइंट पर दी है, इसमें कितनी सदाकत है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी या तशद्दुद का निशाना बने थे और पीटीआई छोड़कर चले गए थे, उनको तहरीक इंसाफ में वापस लेने की इत्तलात हैं। ये इत्तलात कितनी मुसद्दिका हैं, ये आपके सामने शेयर करूंगा। यूट्यूब एल्गोरिज्म तब्दील करने और फायरवॉल के जरिए, नेशनल फायरवॉल के जरिए बड़े लेवल के ऊपर मैस रेस्ट्रिक्शंस के इत्तलात हैं। ये खबर कितनी मुसद्दिका है और अब इसकी तस्दीक बड़े बड़े सहाफ़ी भी कर रहे हैं। वो कौन कौन से सहाफ़ी हैं, डिटेल शेयर करूंगा। बाबर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के दौरान क्या कहा। एक मारूफ सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के इफ्तिखार शिराजी साहब, उन्होंने ये बात कहाँ से कहाँ तक निकाली है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने एक बड़ा काम कर डाला है। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वो स्टोरी क्या है, क्या ये केस आगे बढ़ भी सकता है, ये यहीं तक रहेगा, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं 6 जजेस का मामला। आपको पता होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। सुनवाई उनकी होती रही, लेकिन अब मामला जरा डिफरेंट है। इत्तलात ये हैं कि इन 6 जजेस के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। कंफर्म्ड स्टोरी, ये नईम हैदर पंजोता साहब ज़ाहिर वकील भी हैं, जजेस के इस केस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। लेकिन इन 6 जज का नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। हमेशा आपको याद किया जाएगा कि आप हक के साथ खड़े थे। अच्छा, सिर्फ नईम हैदर पंजोता नहीं है, एक रिपोर्टर सहाफ़ी आदिल सईद अब्बासी, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। तो जाहिर है कि आग वहीं लगती है या धुआं वहीं से निकलता है जहां से हल्की सी चिंगारी उभरी हो। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं डिस्कशन हुई है और इन सहाफ़ियों ने अपने सोर्सेज से वो खबर निकाली भी है। तो टॉप स्टोरी वन ऑफ द डे ये थी। सेकंड टॉप लीड ऑफ द डे वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि मुख्तलिफ ज़राए से इतलात आ रही हैं कि सदाकत अली अब्बासी साहब, मलिका बुखारी साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब, इनके पीटीआई में वापस लिए जाने के हवाले से कंफर्म्ड इतलात हैं कि बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। मेरे पास कल मैंने अपने एक वीलॉग में बात भी की थी, बराह रास्त जो आपसे चैट सेशन हुआ था उसमें बात की थी कि फवाद चौधरी साहब का नाम ज़ेरे गर्दिश था। तो इतलात ये है कि इमरान खान साहब ने इनकी मंजूरी दे दी है, जबकि कुछ लोगों के नामों का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जैसे अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं और असद उमर हैं। असद उमर के ऊपर तो बिल्कुल ही खान साहब ने अभी फ़िलहाल कांटा लगाया हुआ है और उसकी रीज़न ये है कि खान साहब के बड़े लाडले रहनुमाओं में से थे और एंड टाइम पर छोड़ के चले गए। तो शायद हो सकता है कि उनकी वापसी के लिए मजीद वक्त दरकार हो। अब इफ्तिखार शिराजी साहब की स्टोरी की जाने बात आते हैं जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। वो स्टोरी ये है कि बाबर आजम और दूसरे क्रिकेटर्स ने आर्मी चीफ से कहा, ये इफ्तिखार शिराजी साहब कहते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ के कोना मश सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह से बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम और दूसरे क्रिकेटर्स ने आर्मी चीफ से कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा नहीं लगता कि वो अब जेल में है। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं रुकती। उसके बाद सीन ये हुआ कि आगे से जो जवाब आया वो आया, लेकिन जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है आजकल जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तमाम टीम को बुलाया कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, ये आप लोगों ने ये बात करने वाली थी, ये किस फोरम पे आप लोगों ने बात कर दी है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो
اس میں سے کیا نکلا وہ افتخار شیرازی صاحب ابھی نہیں بتا رہے, لیکن اتنا کنفرم ہے. اب مختلف سوشل میڈیا سائٹس اس کو اٹھا رہی ہیں, جیسے اس وقت پاکستان ریپبلک وہ لکھتا ہے کہ ڈان نیوز بیورو چیف افتخار شیرازی claimed بابر اعظم told army chief that Imran Khan is the ideal of every cricketer and it doesn't look good that he is in jail. تو اب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ تھرڈ ٹاپ لیڈ ہے میری نظر میں. اب چوتھی سٹوری میں شیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہ حامد میر صاحب نے شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. مختلف صحافیوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیے ہیں, جیسے ادریس عباسی لکھتے ہیں کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے ارشد شریف شہید کے قتل کی شفاف جوڈیشل انکوائری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. عدیل راجہ اس کے اوپر لکھتے ہیں, عدیل راجہ ہی از اے ویری سینئر جرنلسٹ اینڈ پروڈیوسر. وہ لکھتے ہیں کہ سینئر جرنلسٹ حامد میر فائلز اے پٹیشن ان اسلام آباد ہائی کورٹ سیکنگ ٹو فارم اے جوڈیشل کمیشن ٹو انویسٹیگیٹ دی شہادت آف مائی بردر ارشد شریف. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, جبکہ خود حامد میر عدالتی امور کے اوپر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایک انہوں نے تراشا شیئر کیا ہوا ہے. تراشے میں لکھا ہے کہ ججز 7 دن میں رپورٹ کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا متفقہ موقف سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا. اور اس کے اوپر حامد میر ٹویٹ کرتے ہیں عدالتی امور میں انٹیلیجنس افسران کی مداخلت کو جج صاحبان 7 دن کے اندر اندر رپورٹ کریں گے. اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو جج صاحبان اس کو 7 دن کے اندر اندر رپورٹ کریں گے. یہ سپریم کورٹ سے آیا ہے. کیا اس قسم کا طریقہ کار میڈیا میں متعارف نہیں ہو سکتا کہ ریاستی اداروں اور غیر ریاستی شخصیات کی طرف سے میڈیا کو دیے جانے والے غیر آئینی احکامات کو بھی کہیں رپورٹ کیا جا سکے؟ بڑا ویلڈ کوسچن ہے, لیکن ان اے نیٹ شل ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر حالات بالکل دیگرگوں ہوں وہاں یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں یوٹیوب الگوریدم کی. یوٹیوب الگوریدم کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں. میں کئی دن سے یہ بات کر رہا ہوں, ابھی بات اٹھنا شروع ہو گئی ہے. باقی سوشل میڈیا فورمز اور پورٹلز کے اوپر بھی میں بتا رہا تھا کہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں, اس لیے ویوز ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری نظر ہوتی ہے چیزوں کے اوپر. تو اب معید پیرزادہ صاحب جو کہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے ایک یوٹیوب ولاگ کیا ہے. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یوٹیوب الگوریدم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ مختلف یوٹیوب اور گوگل کے نمائندگان سے مل کر جو ریکمنڈیشنز کے اوپر ویب یا ویڈیوز جا رہی ہوتی ہیں ان کو سلو ڈاؤن کروانے کی کوشش کر رہا ہے اطلاعات کے مطابق. یہ معید پیرزادہ صاحب کے کامنٹ ہیں. لیکن ایک بات کی تو کنفرمیشن ہے, وہ حسن ایوب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا اور ہمیں بھی ہے, اور میں نے بھی کئی دن پہلے کہہ رکھا تھا, یہ خلیجی ریاستوں کی طرز کے اوپر پاکستان میں نیشنل فائر وال لگانے کی تجویز زیر غور ہے اور کسی حد تک یہ اپلیکیبل ہو بھی سکتی ہے. لیکن میرا جو کامنٹ ہے اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ خلیجی ریاستوں میں اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری, بھلے وہ ہائیبریڈ کیوں نہ ہو ڈیموکریسی, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیں کنگڈم جو سعودیہ ہے وہاں پر سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے, ان کے ہرکارے بھی, ان کے درباری بھی اور عوام بھی. تو اس لیے وہاں پر واٹس ایپ بھی نہیں لاگ ان کر سکتے, ٹک ٹاک بھی نہیں کر سکتے, اور بہت ساری سائٹس ہیں جس کو آپ ایکسیس نہیں کرتے, انہوں نے فائر وال لگایا ہوا ہے. اسی طرح دیگر خلیجی ریاستیں ہیں, جیسے یو اے ای ہے, وہاں پر کنگڈم ہے, قطر کے اندر کنگڈم ہے. تو جو کنگڈم اورینٹڈ یا کنگڈم رن کنٹریز ہیں وہاں پر تو یہ پاسبل ہے. ایک ملک ہے ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک ہے, اس ملک کے اندر 25 کروڑ عوام ہے جو آزادی اظہار رائے کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اور ڈیموکریسی بھلے چاہے کیسی بھی ہو, 2 نمبر 3 نمبر یا 102 نمبر, اس کے ذریعے کسی نہ کسی کا انتخاب ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر بولنے کی آزادی نہیں ہے اور اس کو چیزوں کو اس طرح کراش کیا جائے گا تو یہ بڑا افسوسناک ہوگا. یہ ہو سکتا ہے ٹیمپرری ہو, 2-3 سال کے لیے ہو, لیکن 2-3 سال بعد اس کے آفٹر شاکس یا آفٹر ایفیکٹ ضرور آئیں گے, کیونکہ اس طرح دبایا نہیں جا سکتا. بہرحال میری وہ خبر جو میں تقریباً آپ کو 1.5 ہفتہ پہلے دی تھی کہ یوٹیوب ویوز کم ہو رہے ہیں, ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا, لیکن ایسا ہے. آپ جا کر بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ لیں جن کے 1 ملین ویوز آ رہے تھے پر ویڈیو, ان کے 3 لاکھ 4 لاکھ سے اوپر نہیں آ رہے. جن کے 50,000 آ رہے تھے ان کے 10-15 ہزار سے اوپر نہیں آ رہے. میں اپنے ویوز ڈاؤن ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے ایسے ترم خان یوٹیوبرز ہیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ان کے ویوز کم ہوں گے, ان کے ویوز کم ہوئے. تو اس میں فرق تو بہرحال پڑا ہے, فرق پڑا ہے. اب آنے والے چند دن میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے جاتا ہے. کیا ہم پراپرلی ایک فائر وال کریٹ کر کے بالکل سوشل میڈیا ڈاؤن کر رہے ہیں, جیسے چائنا کے اندر ہے 1 یونٹ
ان کا ٹی وی ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ڈسپلنڈ خبریں چل رہی ہوتی ہیں. اگر چائنا کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے, انڈیا کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے, پاکستان کا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا واریئرز کا شوشہ آج سے 4 سال پہلے چھوڑا ہی کیوں تھا, 5 سال پہلے. مطلب ہمیں اپنے وہ بالکل جس طرح بیوروکریسی کرتی ہے نا کہ ایک بمپر توڑا سپیڈ بریکر, اسی کو توڑ کے دوسری جگہ بنا دیا اور اس کا بجٹ لے لیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے, مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا بیچ میں کہ کوئی لوگ کہہ رہے تھے, کچھ جو ہمارے اینکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے غلط چیز چوز کریں, گارا منہ میں لے رہے ہوں تو کیا گھر کا باپ یہ کرنے دے گا. یعنی الیکشن کی بات ہو رہی تھی. بھائی پھر اگر یہی بات ہے تو پھر الیکشن کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت تھی, خود ہی چوز کر لیا جاتا. مطلب اربوں روپے, وہی اربوں روپے سے آپ جو آئی ایم ایف کے پاس مقروض ہو کر جا رہے ہیں, بڑا پیسہ بچ سکتا تھا. ضرورت کیا ہے, سیدھا سیدھا ڈکلیئر ہو جاتا. ہمیں پرابلم نہیں ہے بھائی, جب یہ ایکسیپٹیبل ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا. تو یہ والی بات جو ہے سوچنے والی ہے. اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں. عمران ریاض خان نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا آج. وہ کہتے ہیں کہ جن کا خیال تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی وہ اب سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس نے جیل سے بیٹھ کر سب کو مصیبت ڈال دی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں یا نہ ہو, اس نے 9 مئی آنے سے پہلے فوج مخالف ہونے کا پروپیگنڈا واڑ دیا. یہ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں. پکی پکائی ہانڈی پر لات مار دی ظالم نے, یہ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب کچھ وائرل بیانات ہیں 3-4 وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. نیّر حسین بخاری صاحب کیا کہتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. پہ عمران خان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تھا. بڑا لیٹ بول رہے ہیں یہ, لیکن بول رہے ہیں عمران خان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تھا. جلد بازی میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی. جب عمران خان پر مقدمات بنائے گئے تب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا. اب آپ چیک کریں, یہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, اس وقت ان کا ساتھ دے رہے تھے. ابھی کیونکہ زرداری صاحب نے کوئی نیکسٹ لیول کی گیم کھیلنی ہے, کوئی بڑا بیان آنے لگا ہے ان کی طرف سے, تو اس لیے اب یہ شفٹ مار رہے ہیں. فیصل وارڈا صاحب کیا کہتے ہیں, سنیے گا. پی ٹی آئی چاہتی ہے عمران خان میں جیل رہے, ان کی مقبولیت کے مزے یہ لوٹتی رہے. اچھا, پی ٹی آئی والوں کو واٹس ایپ آتا تھا کہ کس کس کو گالی دینی ہے. ان کے رہنما یہ سارے واٹس ایپ میسیجز بھی جمع کرا چکے ہیں. آپ اندازہ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ ان کی مشہوری ہوتی رہے. تو بھائی تم لوگ چھوڑ دو نا, چھوڑ دو, کیوں مشہور کر رہے ہو, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے عرفان صدیقی صاحب, پی ٹی آئی ترجمان نے 2 ٹوک پالیسی بیان جاری کر دیا ہے کہ نون لیگ پی 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 ایم کیو ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. شبلی فراز اپنے قائدین کے ساتھ مذاکرات کر کے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے, ادھر سے NSOE مل جائے تو ہم حاضر ہیں. ٹھہرو, رکو, ابھی تو پکچر باقی ہے میرے دوست. تو یہ ہے جی. اچھا یہ ہے آج کے وائرل بیانات. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر سید آصف کرمانی. پہلے رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نواز شریف اداروں کی چیف صاحبان کے ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. میں نے کیا سنا ہے ابھی, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اداروں کے چیف صاحبان کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بھائی, اللہ کا واسطہ کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اب ان کا نیا بیان ہی ہوگا یار, ان کی ٹوپی ڈرامے چیک کر لیں, ٹھیک ہے, پھر کہیں گے ہم سے زبردستی کروائی گئی. ڈاکٹر سید آصف کرمانی صاحب کیا کہتے ہیں, سنیے گا. آصف کرمانی صاحب نے آج کل صحیح نت ڈال رکھی ہے ان کو. نواز شریف اپنی بیٹی کے حصار سے باہر نکلنے کو تیار نہیں, عمران خان نے اس پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے. پہلے بچے ابو بچاؤ مہم کے اوپر لگے ہوئے تھے, اب ابو جان بچے بچاؤ مہم پر لگے ہوئے ہیں. یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو سن لیں کہ وہ مینٹور کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کو, اپنی بیٹی کا مستقبل بچا رہے ہیں. اسی طرح سے زرداری صاحب اپنے بیٹے کا مستقبل بچا رہے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل بچا رہے ہیں. قوم کو لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے, لگے رہو اگلے 100 سال تک. سوشل میڈیا بھی بند کر دو, ٹی وی چینل بھی ان کا بھی رخ موڑ دو, بکا دو, 2 چینل بند کرا دو, کیا فرق پڑتا ہے یار. یہ اس ملک میں چل رہا ہے اور یہ ظلم کا نیکسٹ لیول ہے. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں عمران خان نے کہا سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ نواز شریف نہیں ہے, زرداری نہیں ہے, وہ عمران خان ہے. یہ تو عمران خان نے واقعی ثابت کر دیا کہ نہ وہ نواز شریف ہے, نہ وہ زرداری ہے, نہ وہ اور کوئی پولیٹیکل شخصیت ہے. وہ عمران خان ہے اور وہ ایک ہی ہے. اور عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگوں میں سے بھی کوئی عمران خان سے اتنا بھی تشبیہ نہیں رکھتا ہے, معذرت کے ساتھ, جتنا میں ان کو کلوزلی دیکھ چکا ہوں. ہی از ون مین آرمی, صرف ایک بندہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا ان کی پارٹی میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر کبھی میں وضاحت میں بات کروں گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.